हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये मेरी गवाही मेरी शहादत मदीने वाले के हाथ में है। मेरी नमाज़ों मेरी जन्नत मदीने वाले के हाथ में है। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, मगर तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। और इधर गुनाहों का बोझ सर पर, उधर खुदा का जलाल भी है, मगर मेरे मुस्तफ़ा की रहमत शफाअतों पर डटी हुई है। एक कामयाब लहजा भाई तस्लीम व तहसीन मतीनी साहिबान की सूरत में जो है काफ़ी देर के बाद माइक से जुदा हुआ। मैं इन दोनों हजरात को दिल की अता गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उन हजरात से फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी हमारे नौजवान अशरफी कमेटी की ज़िम्मेदारान गए थे और वहाँ से कुछ लोगों को बिठाया, फिर उतने ही लोग आकर के खड़े हो गए। भाई ये बेहतर नहीं है कि आपको कोई बिठाए फिर उसके बाद चंद लोग आकर के खड़े हो जाएँ, तो बेहतर है। देखें वहाँ प्रशासन के लोग भी वहाँ खड़े हैं या बैठे हैं, तो वो हजरात भी मना कर रहे हैं, तो बेहतर है कि अभी कमेटी के हजरात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, तो अगर इसके बाद जो है प्रशासन के लोग जो है अगर आप हजरात को वहाँ खड़े होने से परेशान करेंगे तो आप हजरात कुछ ना कहिएगा। बेहतर है कि आप हजरात उससे पहले बैठ जाएँ। और जितने भी हमारी कमेटी के अशरफी नौजवान कमेटी के जितने भी हमारे कीमती अहबाब हैं, बिल्ली वगैरह लगा करके माशाल्लाह सब एक ड्रेस में नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद लिबास में हैं, जुब्बे शरीफ में हैं, तो मैं उन हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात भी अगर ये कमेटी के अहबाब सामने आकर के बैठते, यहाँ से जो है वलमा शोरा की हौसला अफजाई करते तो बहुत ही अच्छा होता है कि नहीं। अगर आप हजरात भी आकर के सामने बैठ जाते, जितने भी हमारे कमेटी के कीमती अहबाब हैं, मैं उन हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात आकर के यहाँ सामने बैठे। और यहाँ हाँ ये सारी जगह, इतनी जगह खाली है, आप हजरात आकर के यहाँ बैठें ताकि लगे कि आप हजरात जो है अशरफी नौजवान कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं। बस अभी थोड़ी ही देर के बाद जो है मिंबर रसूल पर हुजूर सैयदी आकाई मौलाए हुजूर सैयद अकमल मियाँ शाह साहब की बिला की अहमद आमद मिंबर रसूल पर होगी और आप हजरात जो है हजरत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे और अपने रामा अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करेंगे। बस आप हजरात मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे। काफ़ी देर से आप हजरात नातो मनक़बत के अशार को समात कर रहे हैं। अच्छा, एक शेर मैं इमाम हुसैन की बारगाह में पढ़ दूँ, क्या आप हजरात सुभान अल्लाह कहेंगे? अच्छा, जितने लोग मेरे नाम पे नहीं बल्कि आका इमाम हुसैन के नाम पे बोलना चाहते हैं, ज़रा अपने दोनों हाथों को उठा के बोल दें या हुसैन। हमें और ज़ोर से बोलें या हुसैन, ताकि लगे कि हम और आप जो है अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस में हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह साहब की बिला, हुजूर सैयद मोहम्मद शफीक शाह साहब की बिला के आस्थाने के करीब अज़मत औलिया में बैठ करके आका इमाम हुसैन का नाम अपनी ज़बान से अदा कर रहे हैं, ताकि लगे। देखिए, आप मेरे कहने से नहीं, शोराए कराम के कहने से नहीं, उलमाए कराम के कहने से नहीं, बल्कि जो है अगर आप हजरात के अंदर ज़र्रा बराबर भी आका इमाम हुसैन का इश्क है, आका इमाम हुसैन की मोहब्बत है, तो सब हजरात आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक जितने हजरात बैठे हैं अपने दोनों हाथों को उठाएं और बोले या हुसैन, और ज़ोर से बोले या हुसैन। बस मिंबर रसूल पर जितनी भी अबकरी शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इन हजरात के दुआओं और बरकतों को शामिल सफ़र कर रहा हूँ। बस ये मिंबर रसूल पर ऐसी अबकरी शख्सियतें जो है जलवाबार हैं कि अगर इनका तस्करा जो है तनहा एक शब्द में की जाए तो रात छोटी पड़ जाएगी। ऐसी अबकरी शख्सियतें हैं, बस आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। नवाज दें, बस आप हजरात जो है अगर आप हजरात जो है ज़रा दुआओं से नवाज देंगे तो आपको देख करके ये आवाम भी जो है आपको देख करके सुभान अल्लाह कह देगी, है कि नहीं? कि एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, हमें कुरान कलमा मजहबो काबा बचा लिया। ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं, सब लोग बेदार हो जाएं, वरना कसम खुदा की ये जलसे वगैरह जो है नात की महफिलें बड़ी मुश्किलों से आजकल इनेकाद हो रहा। मैं बताऊं वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, गुजर रहा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं ख़राब करना चाहता। इंशाल्लाह एक तकरीर हो जाए नातिया शायरी को यहीं पे मैं मुलतवी करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं नातिया शायरी के हवाले से कुछ बातें आप हजरात तक करने की कोशिश करूँगा कि लगे कि आप हजरात यहाँ आशिक़ इमाम हुसैन बैठे हैं। कि एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया,
ہمیں قرآن کلمہ مذہب و کعبہ بچا لیا. ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا. قرآن کلمہ مذہب و کعبہ بچا لیا. ہمیں جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا، جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا، اسلام کو حسین نے زندہ بچا لیا. جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر رسول اللہ. ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا. قرآن کلمہ مذہب و کعبہ بچا لیا. جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا تو اسلام کو حسین نے زندہ بچا لیا. اسلام کو حسین نے زندہ بچا لیا. تو حضرات اب جو ہے کافی دیر سے آپ حضرات نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب سماعت کر رہے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نعتیہ شاعری کا سلسلہ جو ہے میں یہیں پہ ملتوی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ابھی بہت سارے شعراء کو ہمیں آپ حضرات کو سننا ہے، جس میں محترم جناب زین العابدین کانپوری صاحب قبلہ، شہنشاہ ترنم بھائی قاری اظہر پرتاپ گڑھی صاحب، شہنشاہ ترنم بھائی ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ. یہ عظیم لہجے ہیں جسے ہمیں آپ کو سننا ہے. اسی درمیان جو ہے ایک خوبصورت تقریر سے بھی ہمیں آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، جو کانپور شریف سے چل کر کے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا ہے، جسے آج ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ کانپور شریف کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے. اس عظیم خطیب کے تقریر سے بھی ہمیں آپ کو فائدہ اٹھانا ہے. لیکن حضرات اس سے قبل جو ہے ممبر رسول پر ایک بہترین خطیب ممبر رسول پہ جلوہ بار ہے، جو کم وقتوں میں بہترین باتیں کر کے گزر جاتا ہے، جو کم وقت میں جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی باتیں کر کے عاشقان رسول کے قلوب کو جلا بخشنے والا ایک لہجہ ہے، ایک خطیب ہے، جسے ہم محبتوں کے ساتھ خطیب اہل سنت حضرت علامہ آس محمد صاحب قبلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. میں اس عظیم خطیب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پہ جلوہ بار ہوں، اور آپ حضرات جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کر لیں. نعرہ تکبیر. دوستو سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عظمت اولیاء کانفرنس، عظمت اولیاء کانفرنس، فیضان مخدوم سمنا، فیضان عبداللطیف شاہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دکھا دے خانہ کعبہ مدینے کا پتہ دے دے، میرے ہاتھوں میں دامان محمد مصطفیٰ دے دے. اور یزیدوں نے یہاں چاروں طرف مقتل سجائے ہیں، خدا بندہ مسلمہ کو حسینی حوصلہ دے دے. و جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحاب التقى والنقى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. جنہیں ہے بغض ولیوں سے وہ رہتے ہیں خساروں میں، جنہیں ہے بغض ولیوں سے وہ رہتے ہیں خساروں میں، انہی کو فیض ملتا ہے جو آتے ہیں مزاروں میں. سبحان اللہ. کوئی بس ڈھیر مٹی کا نہ سمجھے ان مزاروں کو، بڑی عظمت ہے پنہا ان ہمارے پردہ داروں میں. تمہاری ذات ہے اعلیٰ، تمہاری شان ہے بالا، نبی کے لاڈلوں میں ہو خدا کے ہو دلاروں میں. اور حالات حاضرہ کے تعلق سے ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ہر طرف خونی نظارہ، ہر طرف خونی سما، ہر طرف خونی نظارہ، ہر طرف خونی سما، تک رہی ہے ساری دنیا محو حیرت ہے جہاں، اور بے خبر انسان ہے
انسانیت کے سوز سے، بے خبر انسان ہے انسانیت کے سوز سے، گل ہوئے جاتے ہیں صلح و آشتی کے سب دیے۔ معزز سامعین کرام، قبل اس کے کی تلاوت کی گئی آیت مقدسہ اور ورد کی گئی حدیث مبارکہ پر چند منٹ میں لبکشائی کروں۔ آئیے سب سے پہلے حضور سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا کے دربار پر انوار میں ہدیہ درود پیش کریں اور جم کر کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی مختصر وقت ہے، میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اور اسی آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ کچھ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ ذرا دنیا کا نظارہ کریں، اور اخباروں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، موبائل نیٹ ورکنگ کے ذریعے آپ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں آج دنیا کا نقشہ کیا ہے۔ آج نہ تو ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ گھر بار محفوظ ہے، نہ تو عزت و آبرو محفوظ ہے۔ آج ایک انسان کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ اگر کوئی انسان کو مار دے تو فوراً ضمانت مل جاتی ہے، لیکن ایک جانور کو کوئی مار دیتا ہے تو ضمانت نہیں ملتی ہے۔ اس کے خاطر آج پوری دنیا کے جتنے بھی دانشوران ہیں، جتنے بھی لیڈران ہیں، پوری دنیا کے اسمبلیوں کے اندر ان دانشوروں نے نہ جانے کیسے کیسے پلان بنائے، اور آج بھی دلی کی سرزمین پہ بیٹھ کر کے اس ملک و ملت کے بڑے بڑے مفکرین دانشور روزانہ نئی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہندوستان سے کس طرح آتنکواد کا خاتمہ کیا جائے، ہندوستان سے کس طریقے سے بلاکاریوں کا خاتمہ کیا جائے، ہندوستان کی دھرتی اور پوری دنیا پہ امن و شانتی کا پرچم کس طرح نصب کیا جائے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس طرح دنیا کے لوگ کسی بھی دنیا کے ریفارمر کے پیروی کر کے دنیا کے اندر امن و شانتی نہیں لا سکتے۔ آج دنیا کے اندر نہ جانے کتنی اس طرح کی جو ٹیمیں تشکیل دی گئی، مگر حال یہ ہے کہ پہلے سے بدتر حال ہوتا جا رہا ہے۔ سرے عام بچوں کی عزت و آبرو کو نیلام کیا جا رہا ہے، سرے عام گولیوں سے انسانوں کو بھونا جا رہا ہے، اس میں ذات اور فرقے کی بات نہیں، پوری دنیا تباہی کے دہانے پر ہے۔ لیکن اے انسانوں، آؤ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے اس قرآن کی بارگاہ میں سوال کریں جو قرآن پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے ہدایت بن کر آیا۔ قرآن سے سوال کرو، اے قرآن تو بتا دنیا میں اس طرح بلاکاریوں سے نجات کیسے ملے گی، دنیا کو اس طرح دنیا کے خطرات سے نجات کیسے ملے گی، ہر طرح کے آتنکواد سے کس طرح نپٹارا ملے گا۔ اے قرآن تو بتا دے ہماری آبرو کب بچے گی، ہماری بہنوں کی آبرو کیسے بچے گی، ہماری جان اور مال کی حفاظت کیسے ہوگی۔ تو قرآن چیلنج کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہوتا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے انسان سن لو، دنیا کے کسی نیتا کے پیچھے رہنے سے تمہارا وقار نہ بچے گا، تمہاری عزت نہ بچے گی، تمہاری آبرو نہ بچے گی۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو نبی اعظم کی پیروی کرو، نبی تو عالم کی پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرو۔ جب اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ گے تو تمہیں کامیابی تلاش نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ آج ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہم عظمت اولیاء کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، اور حضور عبداللطیف صاحب، حضرت عبداللطیف شاہ علیہ الرضوان کا فیضان، اور اس احاطے میں نہ جانے کتنے اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں۔ میرا تو یہاں بچپن سے آنا جانا ہے، انہی کا فیضان لینے کے لیے ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے۔ آپ ذرا ان شخصیتوں کو دیکھو، ان شخصیتوں کے پاس کیا دنیا کا کوئی محل تھا؟
کیا ان کے پاس دنیا کی جائیداد اور دنیا کی دولت تھی؟ آج نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ حضرت صوفی عبداللطیف شاہ کے دربار میں آ رہے ہیں، آج حضرت پیر عبداللطیف شاہ کے مزار پہ آ کر کے ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے بلایا تھا کہ اے دنیا دار میرے قدموں پہ آؤ؟ خدا کی قسم انہوں نے نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے جو اللہ کی فرما برداری کی ہے، رسول اللہ کی فرما برداری کی ہے، اگرچہ منو مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں، اس کے بعد پوری دنیا ان کے قدموں میں آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ جانتی ہے ہم کو دنیا کے کسی اور ریفارمر کے پاس کوئی کامیابی نہ ملے گی۔ اگر کامیابی تلاش کرنی ہے تو حضرت عبداللطیف شاہ کے مزار پہ چلے جاؤ، ان کی شان میں ہم لوگ کشائی کر دیں تو انشاءاللہ کامیابی مل جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ساری باتیں ہیں مگر میں چند باتیں اصلاح کے تعلق سے پیش کروں گا۔ آج سب سے پہلے دیکھا جائے ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مردوں کی داڑھی پر پابندی، عورتوں کے اسکارف اور ان کے نقاب پر پابندی، اس میں کسی اور کی غلطی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو خود ہماری غلطی ہے۔ ایک پنجابی تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کے، ہم کو دیکھو، ہم اپنے گرو نانک کو مانتے تھے تو جب سے چہرے پر داڑھی آئی کبھی قینچی نہیں لگایا، اور اسی طریقے سے جب میں ملٹری میں تھا اور فوجیوں میں تھا، اگر ہمارا آفیسر آرڈر دیتا کہ گولی چلا دو، ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارا ریفارمر، ہمارا جو سی او، ہمارا آفیسر جو کہتا تھا ہم اس کی پیروی کرتے تھے تو کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ساری کائنات کا مالک و مختار، سارے نبیوں کا سردار، ان کا آقا ہے، اس کی غلامی یہ کرتے ہیں۔ ان کا نبی فرماتا ہے چہرے پہ داڑھی رکھ لو۔ یہ کیسا مسلمان ہے اپنے آقا کی بات نہیں مانتا؟ اس نے قسم کھا کر کے کہا خدا کی قسم وہ قوم کبھی کامیاب نہ ہوگی کہ جو اپنے سردار کی بات نہ مانے۔ آج ہماری رسوائی اس لیے ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے اس فرمان کو فراموش کر دیا۔ اگر ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی زینت بنا لیے ہوتے، ان کی غلامی کو اپنے گلے کی اپنے گلے کا قلادہ بنا لیتے تو انشاءاللہ آج پوری دنیا میں ہماری کامیابی کا پرچم لہراتا۔ آج سے تقریباً 7 یا 8 سال پہلے اسی ہندوستان کی دھرتی پر ایک اسکول کے اندر ایک لڑکا تھا، داڑھی رکھ کر گیا، اس پر پابندی لگا دی گئی کہ اسکول کے احاطے میں داڑھی رکھ کر نہیں آ سکتے۔ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تھا، اخباروں میں بہت اچھالا گیا۔ اس کی وکالت ایک مسلمان وکیل کر رہے تھے۔ انہوں نے جج کے سامنے کہا جج صاحب یہ ہمارا ہندوستان آزاد ہندوستان ہے، یہ جمہوریت والا ملک ہے، ہر مذہب کو پورا اختیار دیا گیا ہے، ہر دھارمک انسان اپنے دھرم کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، تو اس مسلمان کے چہرے پر داڑھی یہ اس کے دھرم کی پہچان ہے، اپنے دھرم پہ عمل کیوں نہیں کیا جانے دیا جاتا؟ اتنا سننا تھا۔ اس جج نے چہرہ اٹھا کر کے دیکھا، کہا انسان اے وکیل تو بتا تو کس کو مانتا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، اپنے پیغمبر پروفٹ آف اسلام کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں۔ اس جج نے کہا اے وکیل شرم آتی ہے، تو اپنے مذہب کی پیروی کرنے کی بات کرتا ہے، کہتا ہمارا دھارمک پہچان ہے۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے جب تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں، تو وکالت کیسے کرتا ہے؟ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اگر کاش ہمارے وکلا اپنے چہرے پر داڑھی رکھے ہوتے تو خدا کی قسم ہندوستان کے قانون کی دھجی اڑ جاتی اور کبھی اس داڑھی پر پابندی نہیں لگتی۔ ہم نے توڑا ہے قانون کو، تب جا کر کے ہمیں ذلتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح عورتیں بازار جانا ہوتا ہے یا کہیں اور جانا ہوتا ہے، اسلام کو فراموش کر کے، اسوہ حسنہ کو فراموش کر کے، حضرت فاطمہ جو ہے زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کو فراموش کر کے ہر جگہ وہ چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اگر انہوں نے پردے کا اہتمام خود کیا ہوتا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت ہماری ماں اور بہنیں خود کرتی، تو خدا کی قسم جس راستے سے گزر جاتی تو ان کے اس تہذیب کو دیکھ کر، ان کے شرم و حیا کو دیکھ کر کے غیر قومیں بھی مسلمان ہو جاتی۔
ایک عورت تھی حضرت نفیسہ، ان کو خواب میں آقا کریم نے فرمایا نفیسہ تو یہاں کو چھوڑ کر قاہرہ چلی جا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قاہرہ بہت دور ہے، میں جانتی نہیں وہاں کیسے جانا ہے۔ المختصر یہ کہ میرے آقا نے ان کو بتا دیا کہ فلاں جگہ تمہیں جانا ہے۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کی ولیہ تھی، ایک قاہرہ کے گھر کے اندر جاتی ہیں، ایک یہودی سے کہتی ہیں کہ مجھے ایک کمرہ چاہیے۔ اس نے اپنے کمرے کو دکھایا، حضرت نفیسہ نے جو سب سے گندا کمرہ تھا، الگ تھلگ تھا، اس کو پسند کر لیا۔ اس میں صفائی کرنے کے بعد آپ اس میں رہنے لگی۔ آپ پردے کا شدید انتظام کرتے تھی۔ آپ کے پردے کا عالم یہ تھا کہ کبھی یہودی آپ کے زلف نازنی کو نہ دیکھ سکا، آپ کے چہرے کو نہ دیکھ سکا، آپ کا جلوہ زیبا کو نہ دیکھ سکا۔ آپ اپنے کمرے میں رہ کر سنت رسول پر عمل کرتی رہی، اپنے آقا کی فرما برداری کرتی رہی، قرآن پاک کی آیتوں پہ عمل پیرا رہی، اللہ کے نیک بندوں کی سیرت پہ عمل کرتی رہی۔ ایک دن ایسا آیا، اس یہودی نے آپ کا تقوی دیکھا، آپ کی پرہیزگاری کو دیکھا، ایک مسلمان خاتون کی شرم و حیا کو دیکھا۔ وہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا، اس نے کہا اے نفیسہ میں خدا کی قسم دیکھتا ہوں ہمارے گھر میں کوئی انسان ایسا نظر نہیں آتا کہ جو آپ کی طرح پاک دامن ہو، اس لیے میں اپنی بیوی اور بچی کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت نفیسہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اتفاق سے جو یہودی کہیں گیا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو نہ پاؤں سے چل سکتی تھی، نہ ہاتھ سے پکڑ سکتی تھی، زندہ گوشت تھی۔ اتفاق سے حضرت نفیسہ اپنے کمرے میں وضو بنا رہے تھے، پانی گرتے گرتے اس اپاہج لڑکی کے بستر پر لگا، بستر نم ہوا اور بستر کے ذریعے اس کا بدن نم ہوا۔ جیسے حضرت نفیسہ جو پاک دامن تھی، اپنی عزت و آبرو کی محافظہ تھی، ان کے وہ غسالِ وضو جیسے ہی اس لاچار لڑکی کے جسم سے مس ہوا، تاریخ شاہد ہے فوراً وہ اپاہج خاتون کا بیمار ہونا ختم ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے، پاؤں میں طاقت آ جاتی ہے، بولنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ دوڑ کر کہتے نفیسہ کی بارگاہ میں آئی تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز ادا کر رہی ہیں، اور جیسی نماز کو ادا فرما چکی فوراً اس لڑکی نے کہا اے نفیسہ مجھے اپنا اسلام سکھاؤ، اپنے مذہب کا کلمہ پڑھاؤ اور مجھ کو مسلمان بنا لو۔ اے مسلمان عورتوں، ایک وہ مسلمان عورت ہے جس کے کردار کے بنیاد پر، جس کی حیا کی بنیاد پر، جس کی شرم کی بنیاد پر، جس کے پردے کی بنیاد پر غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا تھا۔ آج تم ہو، تمہاری بے حیائی کو دیکھ کر کے غیر قومیں بھی تمہاری آبرو لوٹنے کے لیے ہر لمحہ پر تو دوڑ رہے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر تم نے فاطمہ زہرا کی سنت پہ عمل کیا ہوتا تو آج خدا کی قسم کوئی تمہاری عزت کی طرف غلط نگاہ اٹھانے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔